आहा, पकड़ा गया। सेठ धड़ाम से सोफे पर गिरा। कौन पकड़ा गया डैडी? फहमी घबराई। सेठ ने होठों पर उंगली रखकर इसे खामोश रहने का इशारा किया और खुद उठकर तेजी से इधर उधर टहलने लगा। हम दोनों हैरान खड़े थे। यूं लग रहा था जैसे सेठ हमसे बिल्कुल बेखबर है। मैंने दिल पर हाथ रखकर गौर से देखा। सेठ सोचते हुए मजीद भयानक लग रहा था। इसकी चाल में अजीब सी बेचैनी थी। 2-3 मिनट इसकी यही कैफियत रही। फिर इसने कोट की जेब से एक कागज कलम निकाल कर कुछ लिखा और फख्र से बोला, ताज़ा शेर हुआ है। मेरी जान में जान आई। फहमी मुंह बनाकर बोली, डैडी आपने तो हमें डरा ही दिया था। शाहरुख तो यकदम परेशान हो गए थे। मैंने सामने लगे शीशे में देखा। मैं वाकई परेशान था और परेशानी के आलम में नाना पोटी कर लग रहा था। साहबजादे, आर यू हैप्पी? क्या तुम परेशान हो? नहीं जी, मैं तो खुश हूँ, बहुत खुश। क्यों? तुम खुश क्यों हो? सेठ गर्म हो गया और मैं सटपटा गया। डैडी ये इसलिए खुश हैं कि आपको शेर आया है। फहमी ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू किया। सेठ खूबसूरत की बाँछें खिल गईं। हाँ भाई, है तो ये खुशी की बात। अब देखो ना, शेर कभी कभी ऐसे वक्त भी आ जाता है जब इसे नहीं आना चाहिए। मेरी तो ये हालत है कि कभी कभी तो दिन में 20-20 दफ़ा भी शायरी करनी पड़ जाती है। आप छिलका खाया करें, मैंने तजवीज़ दी। सेठ ने पहले तो बेध्यानी में सार हिला दिया, लेकिन फिर बात समझ कर फौरन ही मेरी तरफ देख कर घूरा कि तुम साइंसदान लोग हिस्से जमालियात से बिल्कुल आरी होते हो। हाँ जी, मैंने कुछ न समझते हुए भी सर हिला दिया। तुम्हें गालिब कैसा लगता है? सेठ ने अपनी थूथनी उठाई। बस जी ठीक ही है। मैंने नजरें चुराई। आर यू सीरियस? क्या तुम मजाक कर रहे हो? वो चौंक गया। ओ डैडी, आपने शाहरुख से खाने का तो पूछा ही नहीं। फहमी फिर मेरी मदद को आई। यस जी, यस। मैंने फहमी के इशारे को समझते हुए जल्दी से कहा, ओके गेट आउट, आ जाओ, इकट्ठे ही खाना खाते हैं। सेठ ने इशारा किया और मैं किसी मामूल की तरह फहमी के हाथ में हाथ दिए दूसरे कमरे की तरफ चल पड़ा। ये कमरा और भी खूबसूरत था। मेरी नज़र डाइनिंग टेबल पर पड़ी और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। टेबल अनवा व अक़साम के 10-15 गर्मा गर्म खाने से भरा हुआ था और पूरे कमरे में खानों की तेज खुशबू फैली हुई थी। फहमी ने आगे बढ़कर मेरे लिए कुर्सी खींची। ये मेरी जिंदगी का पहला मौका था कि मैं डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगा था, वरना हमारे घर में इस मकसद के लिए हमेशा अब्बा की धोती बतौर दस्तरखान इस्तेमाल होती थी। खाना खाने के बाद वो यही धोती बांध कर कैलूला फरमाया करते थे। जिस दिन खाने में मिर्चें ज्यादा होती थीं, अब्बा भी दौरान कैलूला तड़पते रहते थे। चूंकि धोती एक रिस्की लिबास है, इसलिए अब्बा ने धोती में बाकायदा नेफा बनवा कर उसमें बोरी के सेबे का अजार बंद डलवा रखा था। अब्बा की याद ने मुझे फिर तड़पा दिया। पता नहीं थाने वालों ने इन्हें छोड़ा भी होगा कि नहीं। तुम खाना नहीं खा रहे, क्या कुर्सी में कोई कील है? सेठ ने अपना डरावना मुंह मेरे करीब करके कहा और बेइख्तियार मेरी चीख निकलते रह गई। वो असल में अब्बा। मैंने फहमी की तरफ देखा। सेठ चौंक उठा। अब्बा? कौन अब्बा? फहमी हस्बी रवायत मैदान में कूदी। अब्बा नहीं डैडी। अच्छा, शाहरुख कह रहे हैं कि खाना बहुत अच्छा है। मुझे भी होश आ गया कि मैं यहाँ किस हैसियत में आया हूँ। खाना कैसे अच्छा होगा? तुमने तो अभी खाया ही नहीं। सेठ ने बात पकड़ ली। वो जी, ये देखकर ही बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने घबरा कर कहा। सेठ मुतासिर हो गया। वाह वाह भाई, क्या साइंसदान शौहर चुना है फहमी तुमने। ये तो हीरा है, हीरा। मैं डर गया कहीं वो हीरा कहते कहते साथ मंडी न लगा दे। मैंने खाना शुरू किया और फहमी ने फरमाबरदार बीवी की तरह आगे बढ़ बढ़कर मुझे पानी, सलाद और सालन की प्लेटें देना शुरू कर दी। ये लीजिए, ये खाइए, ये चिकन टेस्ट कीजिए ना, हमारा खानसामा बहुत अच्छा पकाता है। फहमी दिल के बरखिलाफ जबरदस्ती होंठों पर मुस्कुराहट सजाए मेरा दम भर रही थी। मुझे ताहाल कुछ समझ नहीं आई कि फहमी ने मुझ पर पर्स चोरी का इल्जाम लगवा कर मुझे थाने क्यों भिजवाया, फिर शादी का इकरार करवा के घर क्यों लाई और फिर करीब भटकने की इजाजत क्यों ना दी। एक मर्द के लिए इससे ज्यादा मनहूस सजा और क्या हो सकती है।
کہ اسے ایک خوبصورت اور امیر ترین لڑکی شادی کے بغیر ہی اپنا خاوند تسلیم کر لے، لیکن اس کے اور اپنے درمیان خاردار تاریں لگا لے۔ اف خدایا، میں کہاں پھنس گیا ہوں؟ میں نے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس کیا۔ کیا ہوا شاہ رخ؟ فہمی نے مصنوعی پریشانی سے پوچھا۔ خدا کی قسم، جب وہ مجھے شاہ رخ کہہ کر بلاتی تھی تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے کسی چنگڑ کو بش بنا دیا ہو۔ میرا بہت جی چاہا کہ زور زور سے کہہ کے لگاؤں، ایسا گنجا شاہ رخ انڈیا میں ہوتا تو دیو داس کا نام ٹنڈ داس ہوتا۔ ٹنڈ کا خیال آتے ہی میں نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ٹنڈ کے شورش زدہ بال آہستہ آہستہ سر نکالنا شروع ہو گئے تھے۔ جانو، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ فہمی نے مجھے ایسے جانو کہا جیسے کسی کو الو کا پٹھا کہا جاتا ہے۔ میں یکدم چونک گیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس ایسے ہی ذرا چکر آ رہا تھا۔ آئی تھنک یو نیڈ ڈسٹربنس۔ میرا خیال ہے تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ سیڈ نے منافق انگریزی میں مجھ سے اظہار ہمدردی کیا۔ جی ہاں، میں نے بغلولوں کی طرح سر ہلا دیا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، آئیے تھوڑا ریسٹ کر لیجئے۔ فہمی پہلے ہی اس بات کا انتظار میں تھی۔ اس نے تیزی سے میرا ہاتھ پکڑا اور کھڑی ہو گئی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اتنا شاندار کھانا چھوڑ کر اٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ میرا بہت جی چاہ رہا تھا کہ ایک چیسٹ کی بوٹی ٹرائی کروں، لیکن فہمی نے میز کے نیچے سے میرے پاؤں پر اتنے زور سے اپنی ایڑی والی جوتی ماری کہ میری چیخ نکل گئی۔ سیڈ نے چونک کر اپنا بےہودہ منہ میرے قریب کیا اور بولا، کوئی ایمرجنسی تو نہیں؟ جواب میری بجائے فہمی نے دیا۔ نہیں ڈیڈی، مجھے پتا ہے، اصل میں جب انہیں سر میں درد ہو رہی ہو تو پھر ان کی ایسی ہی کرہیں نکلتی ہیں۔ اس نے دوبارہ پہلے سے زیادہ بھرپور پاؤں مارا اور اب کی بار جو میری چیخ نکلی اسے سن کر سیڈ واقعی ڈر گیا۔ اوکے، یو کین گو ٹو یور ہوم۔ تم لوگ اپنے کمروں میں جا سکتے ہو۔ میں نے دل ہی دل میں سیٹ کی تہ دل سے لعنت بھیجی اور بادل نخواستہ اٹھ کر فہمی کے ساتھ واپس کمرے کی طرف چل دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، سیٹ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا چھری کانٹے کے ساتھ چائے پینے کی کوشش کر رہا تھا۔ کمرے میں پہنچتے ہی فہمی نے ایک دھماکے سے دروازہ بند کیا اور دانت پیستی ہوئی بولی، تم گنجے دوست کی باسٹرڈ، میں تمہیں مزہ چکھا دوں گی۔ کب؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ وہ اور زیادہ تپ گئی۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ لگتا ہے تھانے میں ابھی تمہارے ہوش پوری طرح سے ٹھکانے نہیں آئے، لیکن میں تمہاری ساری باتیں مان تو رہا ہوں۔ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ بکواس مت کرو۔ کیا ضرورت تھی اپنے باپ کو فون کرنے کی؟ میں نے کہہ بھی دیا تھا کہ وہ تھانے سے واپس گھر پہنچ جائیں گے۔ وہ تو واپس پہنچ چکے ہوں گے، لیکن میں کیسے پہنچوں گا؟ تم کوئی لڑکی نہیں کہ گھر سے باہر رہنے پر تم پر کوئی الزام لگ جائے گا۔ تم میری اماں کو نہیں جانتی، وہ کچا کھا جائیں گی مجھے۔ میری گزارش ہے کہ بس ایک دفعہ مجھے گھر پتہ آنے دو کہ میں آج رات تمہارے ساتھ گزاروں گا۔ کیا کہا؟ الو کے پٹھے؟ وہ چلائی۔ میرا مطلب ہے کہ میں انہیں بتاؤں کہ آج رات باہر رہوں گا۔ تم جانا چاہتے ہو؟ وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ کون ناشکرا جانا چاہتا ہے؟ میں تو صرف اماں ابا کو کوئی اطلاع نہیں ہوگی۔ اگر تم نے یہاں سے جانے کی کوشش کی تو پولیس کو میرا ایک فون ہی کافی ہوگا، لیکن میں تو تمہارا مجازی خدا۔ وہ شٹ اپ، آئینہ دیکھو ذرا غور سے۔ میں نے جلدی سے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں خود کو دیکھا۔ چہرے میرے سے میں ببو برال کا چھوٹا بھائی لگ رہا تھا۔ فہمی کی آنکھیں غصے سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ کچھ دیر تک اسی طرح بیٹھی رہی، پھر فریج میں سے ایک پیپسی نکال کر گھٹاگھٹ پی گئی۔ یہ امیر لوگ بھی کمال کے ہوتے ہیں، اب بھلا کوئی پیپسی بھی اس طرح پیتا ہے؟ ہماری مثال سامنے ہے۔ ہمارے گھر میں عید کے عید پیپسی آتی تھی اور اس ایک بوتل میں بھی ابا 4 گلاس پانی ڈالا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ خالص پیپسی فوراً چڑھ جاتی ہے۔ میرا خیال ہے مجھے تمہیں سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ فہمی نے مجھے سوچوں سے نکالا۔ سب کچھ بے شک نہ بتاؤ، لیکن کچھ نہ کچھ تو پتہ چلنا چاہیے نا۔ میں نے بے تکلفی کی زینے پر پہلا قدم رکھا۔ میری بات کے جواب میں وہ خاموش ہو گئی۔ میں انتظار کرنے لگا کہ کب وہ اس اہم راز سے پردہ اٹھاتی ہے۔ کافی دیر تک وہ قالین کو گھورتی رہی، پھر ایک گہرا سانس لے کر بولی، میں تمہیں 5 لاکھ دینا چاہتی ہوں۔ اس نے اطمینان سے کہا اور میں بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اگر میں فوری طور پر خود کو نہ سنبھالتا تو میرے نئے سوٹ کی پینٹ خراب ہو سکتی تھی۔
میں نے چکر کھانے سے پہلے اس کے جملے کو ذہن میں دہرایا اور پھر پوچھا کیا کہا؟ اس کا جواب وہی تھا، میں تمہیں 5 لاکھ دینا چاہتی ہوں۔ مجھ پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں نے تصور کی آنکھ سے دیکھا اور میں اچھے سے ہوٹل میں بیٹھا کھانا کھا رہا ہوں، لاہور کی مال روڈ پر ایک پہیے پر موٹر سائیکل دوڑا رہا ہوں، ریما کے ساتھ کچی لسی پی رہا ہوں، ڈبل بیڈ پر فہمی کے ساتھ ٹائٹینک دیکھ رہا ہوں اور فہمی مجھ سے تصویر بنوانے کی فرمائش کر رہی ہے، اور بس فہمی کی آواز میرے کانوں میں پڑی، لیکن اس کے لیے تمہیں میری ایک چھوٹی سی بات ماننا ہوگی۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کے قدموں میں سر رکھ کر کہوں کہ محترمہ، 5 لاکھ کے لیے تو میں آپ کا کھوتا بھی بننے کو تیار ہوں، فرمائیے مجھے کس کو دولتی جھاڑنی ہے۔ لیکن پھر سنبھلتے ہوئے پوچھا، بات خطرناک تو نہیں؟ کہیں کسی کو کوئی پیکٹ تو نہیں پہنچانا؟ بالکل بھی نہیں، کوئی قتل وغیرہ ہرگز نہیں، کوئی اغوا، میرا مطلب ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کسی کو انہر جیل میں مٹی کا تیل ڈال کر تو نہیں پلانا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اوہ، تو میں سمجھ گیا، میں نے چونک کر کہا۔ کیا سمجھ گئے؟ مجھے پتہ چل گیا ہے، تم راہ کی ایجنٹ ہو اور مجھ سے بم دھماکہ کروانا چاہتی ہو، اور مجھے بھی پتہ چل گیا ہے کہ تم الو کے پٹھے ہو اور میرے ہاتھوں ذلیل ہونا چاہتے ہو۔ اس نے دانت پیسے۔ تو پھر یہ کیسا کام ہے جس کے لیے تم مجھے 5 لاکھ دو گی؟ پہلے تم حامی بھرو۔ واہ، حامی کیوں بھروں؟ ادھر میں حامی بھروں، ادھر تم کہو چلو بھائی آپ 4تھی منزل سے چھلانگ لگاؤ۔ یو ایڈیٹ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کام کچھ بھی نہیں ہے، صرف 3 لفظ بولنے ہیں، اس نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ 3 لفظ؟ میں حیران رہ گیا۔ میں نے فوراً سوچا کہ وہ 3 لفظ کیا ہو سکتے ہیں، اور دماغ پر تھوڑا سا زور ڈالتے ہی مجھے خوشی سے پیت نکل آئی۔ میں نے شرما کر کہا، میں سمجھ گیا ہوں کہ وہ کون سے 3 لفظ ہیں۔ کون سے ہیں؟ فہمی نے پوچھا۔ وہ لفظ ہیں آئی لو یو۔ میں نے انگلیاں دانتوں میں دبائیں اور فہمی کی طرف دیکھا۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ میرا جواب غلط ہے۔ میں نے پھر ذہن پر زور دیا۔ اوہو، اب سمجھا، یہ 3 لفظ ہیں، میں تمہارا ہوں۔ پٹاخ! میرے سر پر گلدان آ لگا اور مجھے یوں لگا جیسے میرے سر پر 35 خرگوش رقص کر رہے ہوں۔ لچے، اگر دوبارہ ایسے الفاظ بولے تو مار مار کر پلا بنا دوں گی، پھر گلیوں میں میاؤں میاؤں کرتے پھرو گے۔ پلا میاؤں میاؤں نہیں کرتا، ٹیاؤں ٹیاؤں کرتا ہے جی۔ میں نے کراہتے ہوئے اس کی تصحیح کی۔ معلوم ہے، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ غضبناک ہو رہی تھی۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یقیناً یہ 3 لفظ میرے حق میں نہیں ہو جاتے، تو پھر ممکن ہے یہ 3 لفظ ہوں گے کہ میں کتا ہوں یا پھر میں ہجڑا ہوں۔ او مائی گاڈ! یہ خیال آتے ہی میری روح فنا ہو گئی۔ چلو، کتے والا اعتراف تو میں بامر مجبوری کر ہی لیتا، لیکن یہ جو ہجڑے والا اعتراف تھا، یہ تو صاف صاف میری مردانگی پر حملہ تھا۔ نہیں، میں ہجڑا نہیں ہو سکتا۔ میں بے اختیار چلایا اور فہمی مجھے حیرت سے گھورنے لگی۔ میں ہجڑا نہیں ہوں؟ یہ انکشاف تم پر کب ہوا؟ کیا مطلب؟ میں گڑبڑا گیا۔ مطلب یہ کہ جو تم سمجھ رہے ہو وہ میں تم سے نہیں کہلوانا چاہتی۔ خدا کے لیے اب بتا بھی دو کہ وہ 3 الفاظ کون سے ہیں۔ میں نے بے بسی سے کہا۔ وہ 3 الفاظ ہیں طلاق، 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 فہمی نے کہا، اور میرے اندر 5-6 ہائیڈروجن بم پھٹ گئے۔